Thank you, Anushe. Thank you very much for such a wonderful introduction. Assalamu alaikum, everyone, and good morning. As the title of the session suggests, inclusion matters. We have a very inclusive panel with us from different districts of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab provinces. Our panelists work with Awaaz Do program, which is an FCDO-supported program being implemented by British Council in 37 districts of Khyber Pakhtunkhwa and Punjab provinces. Program works with local communities on behavior change, focusing gender-based violence, child marriage, and inclusion of vulnerable groups. And vulnerable groups meaning person with disabilities, specifically women with disabilities, religious minorities, transgender persons, and other disadvantaged groups. I'm pleased to introduce my panel, who are wonderful youth leaders doing amazing work for promoting social inclusion of vulnerable and marginalized groups in their respective areas. We have Farwa Hussain with us, who's from district Shekhupura. Farwa works with local communities, mobilizes men and women to address gender-based violence, particularly domestic violence in her area. We have Fiza Tasleem. Fiza is from Abbottabad district of Khyber Pakhtunkhwa. Fiza is a champion of women's rights, particularly rights of women with disabilities in her district. She's also working with local government departments on the issues of religious minorities, particularly women from religious minorities, child marriage, and other issues. We have Ehtesham Yunus with us from district Sahiwal. Ehtesham is a youth leader, and he believes that for a better society, it's important that women and girls are equal member of all engagements, all activities, be it at social level or at any other platform. We'll hear about or get to know about the amazing work Ehtesham is doing. Ehtesham के साथ मौजूद हैं ज़ेबो. ज़ेबो एक आगही सेंटर चला रही हैं और ज़ेबो ना सिर्फ ख्वाजा सरा अफराद के हुकूक़ के लिए काम करती हैं, बल्कि लोकल ख़वातीन और मर्द हज़रात के साथ मिलकर डोमेस्टिक वायलेंस और ख़वातीन और ख्वाजा सरा अफराद की जो हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, उनके बारे में सोशल मोबिलाइजेशन करती हैं. हम सुनेंगे ज़ेबो आपके अच्छे अच्छे कामों के बारे में. मैं अपना डिस्कशन एक पहले सवाल से शुरू करती हूँ. आप सब लोगों का एक अपना सफ़र रहा है. थोड़ा सा हमें बताएंगे और हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को, कि आपका जो अपना एक एक्सक्लूजन से लेकर और फिर इंक्लूजन तक का अपना जो एक सफ़र या जर्नी रहा है, वो कैसा था. फरवा. मैं डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा से हूँ. अगर बात करूँ कि मेरा एक्सक्लूजन से लेके इंक्लूजन तक का जो सफ़र रहा है वो बहुत अच्छा रहा है. जब मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस पे अपने घर में बात करना शुरू की और फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करना शुरू की और फिर मैंने छोटे छोटे ग्रुप्स में जाके ये बात करना शुरू की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि इस पे बात होनी चाहिए, जेंडर बेस्ड वायलेंस पे, चाइल्ड मैरिज पे और सोशल कोहेजन पे, क्योंकि बहुत सारे माइंडसेट ऐसे हैं जो इस बात को, अपने रवैये को चेंज नहीं करते. लेकिन हमने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, उन ग्रुप में बातचीत करना शुरू की कि ये जो रवैया है ये अच्छा नहीं है. हमने सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, उसमें सोसाइटी को बताया कि ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, ये चाइल्ड मैरिज है, ये एक गलत रवैया है, इसको तब्दील होना चाहिए. यानी जब मेरा जब मैंने शुरू किया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं था. जेंडर बेस्ड वायलेंस इतने छोटे से इतने सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना आसान नहीं था. लेकिन जैसे जैसे बात की, कॉन्फिडेंस मिला, लोगों ने बातचीत सुनी, हमने ग्रुप्स में बात की, एकेडमीज़ में जाके बात की, यूथ के साथ जाके बात की, सेशंस किए,
مکالمے کیے تو بہت اچھا لگا کہ لوگوں کا اس کو لے کے رویہ جو ہے وہ بدل رہا ہے. ہم نے نوجوانوں کے لحاظ سے جو تھی اپنی 50% جو تھی خواتین کو شامل کیا, پھر ہم نے ریلیجیس مائنورٹی سے لوگوں کو شامل کیا تاکہ یہ جو بات ہے ہمارے جتنی بھی ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے تب سب تک جائے اور یہ جو رویہ ہے یہ تبدیل ہو. تھینک یو. فضا آپ ذرا بتائیں گی اپنے جرنی کے بارے میں, اپنے سفر کے بارے میں. میرا نام فضا ہے, میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتی ہوں. میرا جو سفر تھا وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں زیرو سے ہیرو تک کا سفر. تو سب سے پہلے جو میں نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہ بیہیویئر چینج سے شروع کیا تھا, کیونکہ جو پرسنز ود ڈسیبلٹی میں جو پرسنز ہوتے ہیں ان کے لیے عام بندے کا بہت زیادہ رویہ نیگیٹو ہوتا ہے. تو میں نے جب ساری چیزیں دیکھیں اپنے ساتھ تو میں دیکھتی تھی, پھر جب میں نے ساتھ میں جو اور پرسن ود ڈسیبلٹی ہے ان کے لیے جب میں نے دیکھا تو جو چیز مجھے اتنی بری لگ رہی ہے وہ ظاہری بات ہے دوسرے کو بھی بری لگتی ہے. تو وہاں سے بھی میں نے آواز اٹھانی شروع کی اپنی ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ, اچھے رویہ خود اپنا رویہ چینج کیا تو بیسیکلی پھر دوسروں کو ایٹومیٹیکلی چینج ہوتا. جس طرح سے مجھے جب مجھے اپنی ہیرو تک والی جو فیلنگ آئی ہے, جیسے میں نے اپنی ایک دوست کہہ لیں اس کی لائف کو جیسے میں نے چینج کیا, اس 25 سال وہ اپنے گھر میں اندر بند تھی صرف لوگوں کے رویوں کی وجہ سے. تو وہاں سے اس کو میں نے انکریج کر کے تو وہ میں نے جب اس کو اب لوگوں میں چلتی پھرتی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ہاں میں نے کچھ کیا ہے. تھینک یو. اور فضا جس دوست کا آپ ذکر کر رہی ہیں جو 25 سال تک گھر سے نہیں نکلی, اس کی وجہ کیا تھی, آپ ذرا مختصراً بتائیں گے؟ وہ یہی تھی بیہیویئر جو تھے لوگوں کے بیکورڈ ایریاز میں جو ہوتے ہیں گاؤں سائڈ پہ, ادھر بہت زیادہ اس چیز میں ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا تو اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا. جو بچے ہیں وہ اس کو اسکول جاتے ہوئے اس کو ٹیز کرتے تھے, تو اس کے گھر والوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس کو انکریج کرتے اس کو بولا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو, تم گھر پہ بیٹھو, تم کسی کے سامنے ہی نہ آنا. تو وہ گھر میں بیٹھی اس کے بھائیوں کی بہن کی شادیاں ہو گئیں, وہ ایک کمرے میں بند صرف اس وجہ سے کہ مجھے کوئی دیکھے گا تو وہ کیا بولے گا. تو پھر جب مجھے یہ چیز پتہ چلی تو میں اس کے پاس خود گئی پرسنلی. اس نے جب مجھے دیکھا, پہلے تو پکچر میں جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ میں ایگزسٹ کرتی ہوں. جب میں وہاں پہ گئی اس نے مجھے دیکھا تو وہ کچھ ٹائم تو وہ شوق میں ہی رہی. پھر آہستہ آہستہ اس کو میں نے اپنی لائن پہ لاتے تو اب وہ جو ہے شادیوں پہ بھی جا رہی ہے, باہر بھی جا رہی ہے اور سب سے مل رہی ہے. وہ چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے گھر والے اس کو کسی تقریب میں لے کر نہیں جاتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہے. ہاں جی, بہت شکریہ فضا. احتشام. انکلوزیوٹی کی بات کریں تو وومن جو ریلیجیس منورٹیز ہیں ان کو ایکسیپٹیبلٹی ان کی کمیونٹیز کے اندر بہت زیادہ کم تھی. تو جب ہم نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے کوشش کیا کہ ہماری جو وومنز ہیں جو ریلیجیس منورٹی سے ہیں ہم انہیں لیڈرشپ میں لے کے آئیں. تو ہم نے ایک پریکٹس شروع کی کہ ہر جو ہمارا آگاہی سینٹرز ہیں ہم وہاں پہ جو ہماری ریسورس پرسن ہیں انہیں ہم خواتین کو چنیں اور جو ریلیجیس منورٹی سے ہوں. اب جب ہم نے یہ پریکٹس شروع کی تو جب ایک خواتین جو ریلیجیس منورٹیز ہیں اس نے لوگوں کو جا کے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرنا شروع کی, جس میں جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, ارلی چائلڈ میرج ہے اور سوشل کوہیژن اور ٹالرنس کے بارے میں بات کرنا شروع کی. تو لوگوں کے آنا جانا ان کے آگاہی سینٹر پر شروع ہوا اور انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی خواتین جو کہ ریلیجیس منورٹیز ہیں وہ رائٹس پہ بات کر رہی ہیں یا اس طرح کے جو میجر ٹاپکس ہیں جینڈر بیسڈ وائلنس, ارلی چائلڈ میرج, اس کی روک تھام پہ بات کر رہی ہیں. اور ہمارا جو رابطہ ہے وہ گورنمنٹ اداروں کے ساتھ کروا رہی ہیں اور ہمارے ایشوز ان کی وجہ سے کم ہو رہے ہیں. تو ان کے گھروں میں جانا اور ان کا آپس میں بات چیت کرنا یہ ایک اچھا سائن ہے انکلوزیوٹی کا جو کہ ہم آواز کے تھرو لے کے آئے ہیں. جی زیبو. السلام علیکم, میرا نام زیبو ہے. بطور ٹرانسجینڈر پرسن میں اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ میرا جب یہ سفر سٹارٹ ہوا تب میں اپنی فیملی سے کٹ آف تھی
کیونکہ بطور ایک ٹرانس بچہ اپنے گھر میں پرورش بہت کم پاتے ہیں کیونکہ ان کی فیملی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. انہیں گھر سے جانا ہی پڑتا ہے, وہ اپنی کمیونٹی میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں. لیکن جب میں آواز کے پلیٹ فارم کے ساتھ جڑی اور میں نے اپنی میٹنگز کنڈکٹ کروانا شروع کی لوگوں کے ساتھ, دین ادھر میری جو خود کی مدرس تھی انہوں نے انوالو آنا شروع کیا اور میری باتوں کو سمجھا کہ نہیں, وہ کمیونٹی میں ایک اچھا پیغام دے رہی ہے, لوگوں کو اداروں کے ساتھ ملا رہی ہے, عورتوں کے حقوق پہ بات کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اپنے ٹرانس کمیونٹی کے لیے بات کر رہی ہے. تو ان کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ پڑا. انہوں نے یہ بات میری باقی فیملی ممبرس کو بتائی اور میرا وہ سفر جو ایک اپنی کمیونٹی میں تھا اس سے ہٹ کر میں اپنے گھر تک پہنچی, یہ میرے لیے بہت اچھا سفر تھا. اسی طرح اور مزید ٹرانسیز کو میں ان کے گھروں تک لے کر گئی. 2 سے 4 ایسی ٹرانس اور ہیں کہ جن فیملیز نے میرے تھرو اپنے بچوں کے بھی اپنے گلے سے لگایا. وہ میرے لیے بہت پیار والا سین تھا. تھینک یو. بہت شکریہ زیبو. اچھا, اب اگر ہم ذرا بات آگے بڑھائیں اور میں آپ سے پوچھوں کہ عورتوں کی سماجی شمولیت بڑھانے کے لیے خاص طور پہ جو ولنریبل گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, جیسے ویمن ود ڈسیبلٹیز ہیں, ویمن فرام ریلیجیس مائنورٹیز ہیں, یا ایون جو خواجہ سرا افراد ہیں, ان کی سوشل انکلوژن بڑھانے کے لیے ہمیں کس طرح کے رویوں میں تبدیلی کی ضرورت؟ آپ کہہ رہے ہیں نا آپ نے رویے بدلے ہیں, لیکن کس طرح کے رویوں میں تبدیلی آپ نے دیکھی ہے یا کس طرح کے رویے ہمیں بدلنے ہیں؟ آپ فضا آپ سے شروع کرتے ہیں. جی. رویوں میں اسی طرح سے تبدیلی لا سکتے ہیں کہ ان کی ویزیبلٹی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے. ان کو میڈیا پہ لانا چاہیے. ان کو جو یونیورسٹی کے اندر سیشنز ہونے چاہیے جس کے اندر پرسن ود ڈسیبلٹیز, ٹرانسجینڈر یا مائنارٹیز یا جو بھی ہے ہمارے ارد گرد, تو ان کو ان کی ویزیبلٹی کو ہم جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی ہم ان کے اوپر ان کی شمولیت کو ہم بڑھا سکیں گے. اس سے ان کی ویزیبلٹی ایک بڑھا کے بھی تو ہم لا سکتے ہیں, لیکن ہمارے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جیسے چرچز ہیں یا ہمارے ڈفرینٹ کمیٹیز ہوتی ہیں. ایون گاؤں لیول پہ دیکھیں تو جرگے ہوتے ہیں, وہ بیٹھک بیٹھتی ہے ایک. تو ہم یہ جتنی بھی آرگنائزیشنز کے اندر کمیٹیز بنتی ہیں ان میں ویمن کی ریپرزنٹیشن ولنریبل سوسائٹیز کے اندر بہت زیادہ کم ہے. تو اگر ہم انہیں لیڈرشپ میں لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کے رویے کو بدل سکتے ہیں. بیکاز پاسٹ ہم ہسٹری کی بات کریں کہ جہاں جہاں ویمن لیڈرشپ میں آئی ہے وہاں پیس اینڈ جسٹس اور پیشنس اور لو کی بات ہوئی ہے. لیکن اگر تھوڑا سا ہم میل ڈومیننس پوزیشنز کو دیکھیں, جب بھی اقتدار میں میل آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنگیں اور فساد بہت زیادہ بڑھے ہیں. تو میرا خیال ہے ویمنس کو لیڈرشپ میں لانے سے, ان کی شمولیت لیڈرشپ میں کروانے سے ہم لوگوں کے رویوں کو بدل سکتے ہیں ان کے بارے میں. لوگوں کے رویوں کی تبدیلی کے حوالے سے میں فیمیلز کے لیے یہ بات کہوں گی کہ فیمیلز کو ہر پلیٹ فارم پہ ہمیں آگے زیادہ سے زیادہ لانا چاہیے, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے اس سیمینارز کوئی ہوں. اس کے علاوہ ہمیں اسکولس میں سیشنز کی ضرورت ہے. ٹرانسجنڈر جو بچہ ہے اس کی ایجوکیشن کے لیے اسکولس میں سیمینار ہونے چاہیے تاکہ بچے کو فری ایجوکیشن ملے. ان کے جو ٹیچرز کا بیہیو ہے ایز ٹرانس بچے کے ساتھ وہ ایک اچھا بیہیو ہونا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کوئی برا بیہیو نہ کرے. وہاں کے اسپیشل بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے کہ اگر کوئی ٹرانس بچہ اسکول میں چلا بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ بیڈ بیہیو کی بجائے ان کا ساتھ دینا چاہیے. اگر میں ڈپرائیڈ گروپ کی بات کروں کہ جس طرح سے ہم یوتھ والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ 50% جو ہے وہ خواتین کو شامل کریں. اور پھر خواتین میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اور انکلوسیوٹی کو کس طرح سے بڑھایا جائے. تو ہم ریلیجیس مائنورٹی کو پریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ آئیں ہمارے ساتھ کام کریں. پھر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس WWD ویمن ود ڈسیبلٹی خواتین ہیں ان کو شامل کیا جائے. اگر میں یہاں پہ بات کروں کہ میرے شیخو پورہ میں ایسا تھا کہ جو ریلیجیس مائنورٹی سے گرلس تھی ان کو نہیں پتہ تھا کہ ٹیپٹا میں ایڈمیشن جو ہے وہ ریلیجیس مائنورٹی گرلس کا ہو سکتا ہے. ہم نے کیا کیا, ان سے بات کرنا شروع کی کہ آپ لوگوں کا بھی ایڈمیشن ٹیپٹا میں اسکل کے لیے, ڈیجیٹل اسکل کے لیے, بیوٹیشن کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن وہ کمیونیکیشن کے گیپ کی وجہ سے ٹیپٹا تک کبھی رسائی ہوئی ہی نہیں تھی. ہم نے جب بات کی, ان کو ساتھ ملا کے جب ہم ٹیپٹا کے
تو ٹیپٹا والوں نے ہمیں کہا کہ ان کا ایڈمیشن بھی ہو سکتا ہے جس طرح پاکستان کے ایک عام شہری کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ ویمن ریلیجیس مائنورٹی سے تقریباً 50 کے قریب جو گرلس تھی ان کے ایڈمیشن کروائے. آج وہ اپنی اسکل سیکھ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہیں تاکہ وہ بھی اسی طرح انکلوسیوٹی میں شامل ہو جس طرح کہ ایک عام خاتون شامل ہوتی ہے. ویمن ڈسیبلٹی کے لحاظ سے اگر میں بات کروں تو میرے شیخو پورہ کی اگر میں بات کرتی ہوں تو ہم ایڈوکیسی کر رہے ہیں کہ ان کی ابیلٹی کے مطابق کچھ اس طرح کے ٹیکنیکل سکولز بنائے جائیں تاکہ وہ خود کو شائن کریں اور معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں. یعنی اس طرح سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے بات چیت کر کے ان کو اداروں تک ان کی رسائی کو آسان بنا رہے ہیں اور انکلوسیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو فروا. جیسے فروا نے شیئر کیا کہ یہ اداروں کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہیں. آپ لوگوں کے کیا ایکسپیرینسز ہیں زیبو اینڈ احتشام فضا کہ عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری اداروں تک پہنچنا مشکل ہے, جو ہمارے مسائل کا حل ہے ان کا ہمیں نظر نہیں آتا, سمجھ نہیں آتا لوگوں کو کہ ہمیں کس سے رابطہ کرنا چاہیے. آپ کے اس حوالے سے کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ ہم اپنی کمیونٹیز کے اندر دیکھتے ہیں, ولنریبل کمیونٹیز کے اندر اکثر ہی خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, ان پہ حملے بھی کیے جاتے ہیں اور اکثر ان کے پیچھے بائکس لگی ہوتی ہیں, اسکول سے نکلتی ہیں, چرچز سے نکلتی ہیں تو لڑکے ان کے پیچھے سے لگ جاتے ہیں. ایون ڈفرینٹ پبلک پلیسز دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو انہیں ہراساں کیا جاتا ہے, آوازیں کسی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ویمنس جو ہیں خاص طور پہ وہ بڑا انسیکیور فیل کرتی ہیں. اچھا, جب بھی جیسے خواتین پہ کوئی حملہ ہوتا ہے وہ بعد میں ڈر کے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیتی ہیں. تو اگر ہم نے کیا کیا, ہم نے انہیں اداروں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. جیسے تحفظ مرکز ہے, پولیس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس پہ بنانا شروع کر دیا کہ وین ایور کوئی آپ کو ہراساں کرے یا آپ پہ حملہ کرے تو آپ ان اداروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں. ہمارا مائنڈ سیٹ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ادارے کام نہیں کرتے. ادارے, جب سے ہم آواز میں آ کے ہم نے کمپین شروع کی ہے, ہم نے لوگوں کو اداروں کے بارے میں بتانا اور اس کا پروسیس کو بتانا شروع کیا ہے, تو ہمیں اداروں کی طرف سے بھی ایک پازیٹیو رسپانس آیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ خواتین کو بتا دینا کہ آپ کے لیے یہ ادارے یہ کام کر رہے ہیں, تو اس سے وہ ایک ہم انکلوزیوٹی میں آ سکتے ہیں, ان کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ادارے ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, تو وہ کمیونٹی میں ان کا گھومنا پھرنا بھی آسان ہو جائے گا وتھ کانفیڈنس. اداروں کے ساتھ تعلق کمیونٹی کو ملانے کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ جیسے کہ ایک ٹرانس ہے, اگر جب پہلے کے ٹرانس کے اوپر کسی پر کوئی تشدد ہو جاتا تھا, کوئی مرد ان کے جگہوں پہ جا کر انہیں مار پیٹ کا نشانہ بناتے تھے یا ان کو ہراساں کر دیتے تھے, تو جب ان کو ہراساں کرنے کے بعد وہ لوگ چلے جاتے تھے اور وہ ٹرانس جو تھی وہ دبی رہ جاتی تھی, وہ کسی کو بتا نہیں پاتی تھی کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا یا مجھے کسی نے کیا معاملہ کیا ہے. اسی کے ریلیٹڈ ایک تھوڑی سٹوری شیئر کروں گی کہ میں گائز سینٹر جو چلا رہی ہوں, میرا رابطہ میری ٹرانس کمیونٹی کے ساتھ بھی پراپر ہے, کیونکہ میں خواتین کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں, ٹرانسجینڈرس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوں. تو ان ٹرانسیز کو جب میں نے میٹنگ میں اویئرنیس دی اداروں کے حوالے سے کہ اگر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی مسئلہ یا مسائل آتا ہے اور اگر آپ اس مسئلے کو سیدھا راز میں بھی رکھنا چاہتی ہیں سیف گارڈنگ کے حوالے سے, تو آپ وہ راز مجھے بتا سکتی ہیں اور آپ کے پراپر اس بات کو سیف گارڈنگ میں رکھا جائے گا. تو ہماری ایک ٹرانس تھی, اس کا جو دوست تھا پہلے تو اس کے ساتھ ٹھیک تھا, لیکن جب اس کے معاملات اس کے ساتھ خراب ہونا سٹارٹ ہوئے, اس نے اس کو مارا پیٹا اور اس کو ہراساں کیا, اور اس کو ہراساں کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور اس ٹرانس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ میں کس کے ساتھ شیئر کروں. دین وہ میرے گائز سینٹر پر آئی, مجھے معاملہ سب سمجھایا, اور ہمارا ڈسٹرکٹ میں تحفظ مراکز قائم ہے, وہاں تحفظ مرکز میں ہماری کمیونٹی سے ہماری ایک ٹرانس بیٹھی ہے, تو میں انہیں ان کے پاس لے کر گئی. تو ان کے پاس لے کر گئی, انہوں نے اس معاملے کو سنا اور اس کے حوالے سے جو ان کے وہ دوست تھے جنہوں نے ان کے ساتھ تشدد کیا تھا, ان لوگوں کو وہاں پہ بلایا اور ان لوگوں کو سزا دلوائی تھی. اس طرح میں یہ کہوں گی کہ اداروں کے ساتھ تعلق رابطہ کاری کمیونٹی کا جتنا بہتر ہوگا اتنا زیادہ ان کے لیے بینیفٹ ہوگا, کیونکہ اگر کسی عورت پہ بھی تشدد ہوتا ہے وہ گھر میں دبی بیٹھی رہ جاتی ہے, اپنا معاملہ کھل کے نہیں بتا پاتی اپنی عزت کے ڈر سے کہ باہر معاشرہ کیا کہے گا, لوگ کیا باتیں کریں گے. تو اگر ہمیں اتنی سیلف امپاورمنٹ ہوگی, وہ اپنے آپ کو اداروں کے ساتھ ڈیفینیٹلی جوڑ کے رکھیں گی. تھینک یو.
جو اداروں کے ساتھ لنک کا ہے وہ جب میں اپنی جب بات کرتی ہوں تو مجھے خود پورا آئیڈیا نہیں تھا کہ کہاں پہ کس جگہ پہ کون سے ادارے کے ساتھ کس اس میں سلسلے میں جانا ہے، بات کرنی ہے. جس طرح سے پی ڈبلیو ڈیز ہیں ان کی میں بات کرتی ہوں. جب ہم جو بھی پی ڈبلیو ڈیز ہیں وہ جاتے ہیں جابس وغیرہ پہ تو راستے میں ان کو ٹریفک پولیس والے ان کے ساتھ بیہیو اچھا نہیں کرتے، گاڑی نہیں روکتے، یا جب ان کو بولا جائے کہ آپ ہمیں گاڑی روک کے دے دیں تو وہ چل کے تھوڑا سا آگے ہو کے چلے بیٹھ جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جو ہمارے ساتھ پی ڈبلیو ڈیز تھیں ان کا جب مجھے پتہ چلا تو میں نے آواز دو کے اندر جب مجھے اس چیز میں نے خود سیکھا کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمیں کہاں پہ کب رابطہ کرنا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے جب آواز اٹھائی، ہم پہلے مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم بالکل ٹریفک پولیس میں جائیں یا ہم تھانے کچہری میں جائیں. تو اس چیز کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے اس چیز کو سمجھا. پھر جب ہم ٹریفک پولیس کے ہیڈ آفس گئے وہاں پہ ہم نے اپلیکیشن دی تو اس کے بعد وہ آئی تھنک فوراً اس کے اوپر جب جیسے ہی امپلیمنٹ ہوا ایکشن لیا گیا تو 2 کے 3 دن کے بعد جو ہے وہ فوراً جب وہی لڑکی جب وہ وہاں پہ گئی فوٹ پاتھ پہ جب کھڑی ہوئی، اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کو دور سے دیکھ کے ٹریفک پولیس والے نے وہاں پہ گاڑی روک دی تھی اور اس کو کہا کہ میم اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. میں اداروں کے بارے میں بات کروں تو میں سب سے پہلے بات کروں گی کہ خواتین کی جو شناخت ہوتی ہے نا وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر شناخت ہمارے پاس ہوگی تو ہمارے پاس سیول رائٹس ہوں گے. ریلیجیس مائنورٹی اور ویمن خاص طور پہ ان کے شناختی کارڈ نہیں ہوتے. تو جب شناختی کارڈ نہیں تو مین وہ سیول رائٹس بھی نہیں حاصل کر سکتی. تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ہماری بہت سی خواتین ایسے تھیں جن کی اپنی کوئی شناخت نہیں تھی. تو ہم نے ادارے کے ساتھ ان کو اس طرح سے کنیکٹ کیا کہ جو آپ لوگوں کے سیول رائٹس ہیں، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی صحت ہے، وہ آپ کی شناخت کے ساتھ جڑی ہے. تو ایک طرف ہم نے کمیونٹی کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا تو دوسری طرف ہم نے ان کو ادارے سے بھی کنیکٹ کرنا تھا. جب ہم سارے مل بیٹھے ہم نے بات چیت کی اور ہم نے اس پہ ان کو بتایا کہ آپ لوگوں کے جو سیول رائٹس ہیں وہ کتنے ضروری ہیں. تو خواتین اس بات پہ ایگری ہوئی کہ ہماری جو شناخت ہے وہ ہونی چاہیے. تو ہم نے کیا کیا، نادرا میں ایک میٹنگ آرگنائز کی جس میں ہم نے بتایا کہ ہمارے پاس خواتین ہیں، خواتین ریلیجیس مائنورٹی سے ہیں، ان کی کوئی شناخت نہیں ہے. پہلے تو بہت ہوا کہ ان کی شناخت نہیں ہے. تو جب یہ بات ہم نے ان کو اعداد و شمار میں بتائی تو یہ بات ہماری بہت پاورفل ثابت ہوئی اور انہوں نے ہمیں 2 دن کے لیے MRV دی کہ آپ ایسے ایریا جہاں پہ ریلیجیس مائنورٹی ہیں اور وہ فیمیل جو ادارے تک نہیں آ سکتی، آپ ان کے شناخت ان کی کروا سکتے ہیں اور شناختی کارڈ بنوا سکتے ہیں. تو خواتین نے اپنے شناختی کارڈ بنائے. بات یہاں تک ہی نہیں تھی، ان کے پھر بچوں کی بھی برتھ رجسٹریشن نہیں تھی. جب بچوں کی برتھ رجسٹریشن نہیں تھی تو وہ تعلیم سے بھی پیچھے تھے، صحت سے بھی پیچھے تھے، یعنی ان کے پاس ایک کمیونٹی کے پاس سیول رائٹس نہیں تھے. تو ہم نے ان کی برتھ رجسٹریشن کے لیے کمپین چلائی، سوشل میڈیا پہ کمپین چلائی، واٹس ایپ گروپ بنائے اور کمیونٹی کے لوگ ہمارے ساتھ جڑے اور باقاعدہ ہم نے سیشنز کیے. تو اس وقت برتھ رجسٹریشن کے کیمپ لگوائے گئے اور ان بچوں کو بھی رجسٹرڈ کروایا گیا تاکہ وہ بھی قوم کے دھارے میں اسی طرح شامل ہو جس طرح ہم شامل ہیں. تھینک یو. تھینک یو فروا. اچھا، آپ لوگ بہت زبردست کام کر رہے ہیں، کچھ ایگزامپلز آپ نے شیئر کی ہیں، لیکن اپنے اپنے علاقوں میں ایز یوتھ لیڈرز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کے کون کون سے مسائل ہیں، یا نوجوانوں کے خاص طور پہ جو ولنریبل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ریلیجس مائنورٹیز سے ہیں، خواتین ہیں، خواجہ سرا افراد ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز یا ویمن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ان نوجوانوں کی شمولیت بڑھانے کے لیے کن رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہے جو روز مرہ کے
معاملات میں جس کا آپ کو سامنا ہے, چاہے پبلک ٹرانسپورٹ ہو, گھر سے نکلنا ہو, اس طرح کے مسائل, کون سی رکاوٹیں ہمیں دور کرنی ہیں؟ جی میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سب سے پہلے میں یہ بات کروں گی, خود کا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ بطور جیسے ایک ٹرانس پرسن ہے, ان کو سفر کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جیسے ایک کنوینس ٹرانسپورٹ میں ایک فیمیل کے لیے ایک برتھ مختص کی جاتی ہے, اگر وہ اکیلی ٹریول کر رہی ہے تو اس کے لیے ایزی ہو تاکہ وہ وہاں پہ اکیلی بیٹھ کے ٹریول کر کے جا سکے. اسی طرح ایک ٹرانسجینڈر کے لیے میں کہوں گی کہ وہاں پہ سیٹ مختص ہو تاکہ وہ اکیلی ٹرانسپورٹ کر پائے نا ٹریول کے ذریعے. میں پرسنل جب گئی تھی پچھلے لاسٹ ایئر, ابھی میں جب ادھر نیازی اڈے سے میں اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے موو کر رہی تھی, تو میں نے یہاں سے ٹکٹ کاؤنٹر کے لیے ٹکٹ لائن میں گئی, تو نہ تو مجھے مردوں کی سائڈ پہ کھڑے ہونے دیا گیا, نہ ہی مجھے عورتوں کے سائڈ پہ کھڑے ہونے دیا گیا. تو وہاں پہ میں بولی نہ خود کہ ہاں پھر میں کہاں جاؤں, میں کدھر کھڑی ہوں. تو پھر کچھ نے مل کے مجھے فائنلی مردوں کے لائن میں کھڑا کر دیا, اور وہاں پہ مجھے اتنی زیادہ ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. ایک مرد میرے پیچھے مسلسل میرے ساتھ وہ مجھے ٹارچر کر رہا تھا, اور میں اتنی ٹارچر ہو گئی کہ میں ایٹ لاسٹ 4 بندوں کی ایک ڈسٹینس تھا جو ٹکٹ کاؤنٹر سے تھا, میں اس لائن سے نکل گئی, اور میں وہاں پہ اتنا کھڑا روئی اس ٹائم. تو ایک آدمی کو اس نے اچھا میرے ساتھ بیہیو کیا, اس نے مجھے کہا آپ پیسے مجھے دے دے, میں وہاں پہ آپ کی ٹکٹ لا دیتا ہوں. تو دین اس کے بعد میں ٹریول کر پائی. ٹرانسپورٹ کے حوالے سے یہ میں کہوں گی کہ ٹرانسجینڈرس کے لیے وہاں پہ ایک الگ سے سیٹ ہو, یا تو الگ بورڈ بنا دیا جائے جہاں سے وہ ٹکٹ ایزیلی لے سکیں, یا تو ان کے ساتھ بیہیو تھوڑا اچھا ہو. جی یوتھ کے حوالے سے خاص طور پہ سب سے پہلے تو یوتھ کو گھروں کے اندر بھی اور کمیونٹی کے اندر بھی ڈیسیژن میکنگ میں نہیں لیا جاتا نا, نہ انہیں سیریس لیا جاتا ہے, نہ ان کو ڈیسیژن میکنگ میں بٹھایا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ یوتھ کھل کے اپنی بات نہیں کر پاتی, اور جو کریٹیوٹی جو کمیونٹی کے اندر چاہیے ہوتی ہے یوتھ کے ذریعے آتی ہے تو وہ نہیں آ پاتی. اب ہمارا کیا ہے, ہمارے اسٹیٹس کے اکارڈنگ پاکستان میں 63% آف یوتھ ہے, تو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی یوتھ کو ہے, اور سب سے زیادہ کام کن کے لیے ہونا چاہیے وہ بھی یوتھ ہے. تو اگر یوتھ ہی اپنے لیے کام نہیں کر پاتی تو وہ اپنے رائٹس پہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتی, تو یہ ایک بیسک ایشو ہے جو یوتھ کا ہو سکتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم یوتھ کو ایک ایکول اپرچونیٹیز دیں, اور ان کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بڑا آسان بنائیں, اور انہیں ڈیسیژن میکنگ میں لے کے آئیں تاکہ ان کا ایک کانفیڈنس بوسٹ ہو سکے, اور اپنے گھروں کے اندر ایک پازیٹیو امپیکٹ لے کے آ سکے. پازیٹیو امپیکٹ کس طرح سے آ سکتا ہے, جب ہم انہیں ڈفرینٹ ڈائلاگز ہیں, ڈفرینٹ ایونٹس ہیں جس میں ایکشن پلانز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں ڈفرینٹ ڈائلاگز وغیرہ کرتی ہیں, تو ان کے اندر انہیں لے کے آئیں, انہیں بتائیں کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, انہیں ایڈوکیسی کے بارے میں بتایا جائے, ان کے لیگل رائٹس کے بارے میں بتایا جائے, اور خاص طور پر ایک یوتھ کی کمیونٹی کے اندر امپورٹنس کیا ہے اس کے بارے میں جب تک انہیں نہیں پتہ ہوگا وہ تب تک یہ فیل نہیں کریں گے, یا وہ انیشیٹو نہیں لیں گے کہ وہ اس کمیونٹی کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر یوتھ کی بات کروں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو یہ ایک میسیج دینے کی ضرورت ہے کہ 18 سے 26 سال تک کے جو لوگ ہیں وہ 30% اس کمیونٹی کا حصہ ہیں. اگر ہم یوتھ کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو 30% جو حصہ ہے وہ اگنور ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں یوتھ کو موقع دینے چاہیے تاکہ ان کے پاس انرجی ہے, ان کے پاس پلیٹ فارم ہے, ان کے پاس سوشل میڈیا ہے, وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ جا کے بات چیت کر سکتے ہیں. ان اعتماد کیا جائے اور ان کو مواقع دیے جائیں تاکہ ان کو جو 30% ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بھی ہماری قومی ترقی میں شامل ہو. تھینک یو. جب ہماری یوتھ اپنے گھروں میں جو ہمارے سربراہ ہوتے ہیں ان کی بات بہت زیادہ رکھی جاتی ہے, تو ہمارے سربراہ ہی ہماری یوتھ کو پیچھے دھکیلتے رہتے ہیں.
تو جب ہم سب سے زیادہ بات گھر کے سربراہ ہو چاہے یا گورنمنٹ سیکٹر کی بات ہو، وہاں پہ جب تک یوتھ کو موقع نہیں دیا جائے گا تو کچھ بھی آگے نہیں بڑھ پائے گا. ہماری سب سے زیادہ آگے جو آگے بڑھانے کی سکت رکھتے ہیں وہ یوتھ ہی ہے. تو اس لیے آئی تھنک کہ ہر جگہ پہ یوتھ کے ڈیسیجن کو رکھا جائے، ان کو لیا جائے، اور جو کام ہماری یوتھ کر سکتی ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی اور یا بڑی ایج کا بندہ کر سکتا ہے. تھینک یو. آپ سب لوگوں نے مختلف کام اپنے ذکر کیے، لیکن ہم خصوصاً جو خواتین پہ تشدد ہوتا ہے، چاہے وہ گھریلو تشدد ہے یا ہراسمنٹ ہے یا گھر سے باہر کے جو ایشوز ہیں، اس کے بارے میں آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ آپ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ اور خصوصاً یوتھ لیڈرز، آپ بحیثیت یوتھ لیڈرز آپ کیا کر پائے ہیں لوگوں کی سوچ بدلنے کے حوالے سے بھی، اور صنفی تشدد یا گھریلو تشدد کے مسئلے کے بارے میں آواز اٹھانے کے بارے میں؟ ایسا یوتھ لیڈر جو ہم نے کام کیے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں جینڈر بیس وائلنس اور اس میں بھی ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ تھا، تو ہم نے کیا کیا، اس پہ چھوٹے چھوٹے سے ایکشن پلان بنائے کہ ہم کس طرح سے گھریلو تشدد کو روک سکتے ہیں. ہم نے ان سے بات چیت کی، گھریلو تشدد کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے سے پیغام بنائے کہ یہ بچوں پہ کس طرح سے اثر کرتا ہے. سوشل میڈیا کمپین کی، واک کی، خواتین کو بٹھایا، ان کے ساتھ بات چیت کی، تو اس سے جو جینڈر بیس وائلنس ہے وہ بہت کم ہوا. خواتین جو ہیں بیسیکلی ان کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. ہم نے ایسے پلیٹ فارم فراہم کیے اپنی کمیونٹی میں کہ خواتین بیٹھیں اور اپنے حقوق کے لیے بات کریں. جب وہ اپنے حقوق کے لیے بات کریں گے تو پہلا جو قدم ہے جینڈر بیس وائلنس کو ختم کرنے کا وہ شروع ہو جائے گا. یعنی ان کو پتہ چل جائے گا. جب آگاہی جو ہوتی ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر میں بات کروں کہ اپنے شیخو پورہ کے لحاظ سے ایک خاتون تھی جس نے فرسٹ ٹائم جب ہم نے ایک چھوٹی سی میٹنگ آرگنائز کی، خاموش تھی، خاموش اور کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ہمیں تھوڑا سا پتہ چلا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہے. جب وہ ہماری میٹنگز میں آنا شروع ہوئی تو پہلے تو اس نے کہنا شروع کیا مجھے اچھا لگ رہا ہے. ایک دن اس نے اپنی ساری کہانی بیان کی کہ کس طرح سے اس کا جو شوہر ہے اس پہ تشدد کرتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ بیان اس کا کرنا بہت دکھ دے رہا تھا. لیکن ایک دن اس نے یہ اپنے شوہر سے بات کی کہ اب بس. اس دن اس کے شوہر نے بھی یہ بات مان لی کہ آج اس میں اتنی ہمت ہو گئی کہ آج کے اپنے لیے بولی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اسی دن ہی وائلنس ختم ہو جاتا ہے جس دن ہم جا کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اب بس، اب برداشت نہیں ہے. تو یہ بڑا اہم ثابت ہوا ہمارے لیے کہ وہ فیمیل آج بھی ہماری میٹنگز میں آ رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسا والنٹیئر اٹیچ ہے، خود کی مثال دیتی ہے کہ کس طرح سے میں ایک خاموش خاتون سے ایک ایسی خاتون بن چکی ہوں جو دوسروں کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھا رہی ہوں. یعنی بیٹھنا اور بات چیت کرنا بہت اہم ہے ہمارے لیے. تھینک یو. زیبو، آپ کے بہت سے ایسے تجربات رہے ہیں خصوصاً خواجہ سرا افراد کے حوالے سے اور ان پر جو صنفی تشدد ہوتا ہے اس حوالے سے. کچھ آپ بتائیں گی کہ کس طرح سے اسپیسیفک کون سے رویے ہیں جو ہمیں بدلنا ہے، اور آپ کے اس بارے میں کیا ایکسپیرینسز ہیں؟ مثالس کے حوالے سے اگر میں بات کروں، مثالس تو بہت سے ہیں. لائک اس میں عورتوں کے مسائل ہوں چاہے ٹرانسجنڈرس کے مسائل ہوں. عورتوں کے مسائل ٹرانسجنڈر کے مسائل ایکول دین ایکول ہیں، کچھ اتنا ڈفرینس نہیں ہے. کیونکہ جہاں پہ تعلیم عورت کو نہیں ملتی وہاں پہ ایک ٹرانس کو بھی اتنی تعلیم نہیں ملتی. آئی ڈی کارڈ کے مسئلے اگر عورتوں کے ہیں تو آئی ڈی کارڈ کے مسائل ٹرانسجنڈرس کے ہی بھی ہیں. جائیداد میں حصہ لینے کے حوالے سے اگر پرابلم ہے، اگر عورتوں کا مسئلہ ہے تو ٹرانسجنڈرس کا بھی مسئلہ ہے. اس کے علاوہ اگر ایک عورت پہ تشدد ہے اور اس کے ہسبینڈ کی طرف اس پہ تشدد ہو رہا ہے
تو وہ کھل کے بیان نہیں کر سکتی, بتا نہیں سکتی کہ ہاں مجھ پہ کیا تشدد ہو رہا ہے, کیونکہ اس کو طلاق کے مسئلے کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے طلاق نہ ہو. تو جب میں نے اپنی میٹنگ سٹارٹ کی آگاہی سینٹر کے تھرو, جب میں نے میٹنگز کروائی تو ہماری میٹنگ میں ایک عورت آئی جو فرسٹ کے فیزز میں جو 4-5 سیشنز میں آتی رہی, لیکن وہ کچھ بول نہیں پائی نا کہ مجھے پرابلم کیا ہے. دین ایک دن اس نے جب ہماری میٹنگز میں خود میں اتنا اعتماد پیدا کیا, اس نے دیکھا کہ یہ ہمارے حقوق کے لیے ہی بات ہو رہی ہے, تو اس لیڈی نے مجھ سے اپنی بات شیئر کیا ایز اے پرسنلی کہ میری بیٹی جو ہے وہ 4 بچوں کی ماں ہے, اور اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو طلاق ہو چکی ہے, اور اس کے بعد لیکن اس کو یعنی کہ اس کا جو جہیز کا سامان تھا اس ہسبینڈ کے گھر تھا, اور اس کے علاوہ اس عورت کا ID کارڈ بھی نہیں بنا ہوا تھا, جس کی وجہ سے بچوں کو ایڈمیشن کے حوالے سے پرابلم تھی, بچوں کے بے فام نہیں بننے رہے تھے. تو اس عورت نے مجھ سے اپنا یہ پرابلم شیئر کیا. اس کے حوالے سے پھر میں فرسٹ آف آل اس کو اداروں کے پاس لے کر گئی, تحفظ سینٹر کی طرف میں نے موو کیا ان کی بیٹی کو بلوا کے. اس نے اپنا معاملہ وہاں پہ بولا, اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ کو وہاں پہ بلایا گیا اور اس کو پولیس کی ہیلپ سے تھوڑا کھینچا گیا نا. تو اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ اسٹیپ لیا کہ چلے میں ان کے لیے اسٹیپ لیتا ہوں. انہوں نے پھر اس عورت کے اپنی جو پہلے ان کی بیوی تھی اس کا ID کارڈ بنوا دیا. اس کے بعد ان کے بچوں کا بے فام بن گیا, جس سے بچے بھی ایجوکیشن لے رہے. اس عورت کو پھر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ میں اندراج کروایا, اس کو منتھلی معاوضہ بھی مل رہا ہے, جو کہ یہ چینج کی طرف جا رہا ہے. تھینک یو. تھینک یو. رہتے صاحب, آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو آپ نے بات کی کہ جینڈر بیسڈ وائلنس اور ارلی چائلڈ میرج کی روک تھام کس طرح سے کر سکتے ہیں, تو ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیشہ ویمنز ہی بات کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویمنس کے ساتھ ساتھ میلز کی بھی ایڈوکیسی کریں کہ ہمیں یہ جینڈر بیسڈ وائلنس نہیں کرنا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس ولیج فورمز ہیں, تو ولیج فورم میں ہم نے ایکول نمائندگی رکھی ہوئی ہے. جیسے اگر 10 خواتین ہیں تو 10 مردوں میں بھی اس کی شمولیت آ رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب ہم ڈائلاگس کر رہے ہوتے ہیں, ہم کمیونٹی ایکشن پلان کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے واسٹ چینج ایجنٹس ہیں جس میں ہم نے یوتھ کو انگیج کیا ہوا ہے, تو یوتھ میں بھی ہم نے بوائز اینڈ گرلس دونوں کو رکھا ہوا ہے. تو جب بھی وہ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, سوشل ایکشن پلان کرتے ہیں یا ڈائلاگ کرتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میل اور فیمیل دونوں ہی ہوں, اور دونوں کو ہی اس کے افیکٹس کے بارے میں بتانا چاہیے اور اس کے نقصانات کے بارے میں بتانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم جینڈر بیسڈ وائلنس جن کی طرف سے ہو رہا ہے اور جن کے اوپر ہو رہا ہے, دونوں کی ہی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے, اور دونوں کو ہی بتانے سے ہم اس کی روک تھام پہ زیادہ افیکٹولی کام کر سکتے ہیں. تھینک یو احتشام. جی فضا. سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہیراسمنٹ ہے کیا چیز, کیونکہ ہیراسمنٹ کا ہمارے مائنڈ میں یہ چیز بٹھا دی گئی ہے کہ کسی نے آپ کو چھیڑ دیا یا کسی نے آپ کو مار دیا تو یہ ہیراسمنٹ ہے. نہیں, جو آپ کی ذات کو ٹچ کر رہا ہے وہ آپ کے اصل جو ہیراسمنٹ ہے وہ ہے. تو اس میں ہمارے سب سے زیادہ جو بیکورڈ ایریاز بھی بول سکتے ہیں, اس میں جو ہے وہ گھروں میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی ذات کو زیادہ ٹچ کر رہے ہیں, وہ آپ کو وہ ہیراس کر رہے ہیں, وہ مینٹلی ہیراس کرتے ہیں. تو اس چیز کو ختم ہونا چاہیے. میں بات کروں اگر کہ جو چھوٹے علاقوں کے مسائل ہیں, لوکل لیول کے مسائل ہیں, سب سے پہلے وہ ختم ہونے چاہیے. جس طرح کہ میں جن ایریا لوکل لیول میں رہتی ہوں وہاں پہ چودھری سسٹم بہت ہوتا ہے. یعنی اگر گھر میں لڑائی ہو بھی گئی ہے تو تب بھی فیصلہ چودھری نے کرنا ہے, اور چودھری تو پریفر کرتا ہے کہ میرے سامنے میل آئے وہ بات کرے, خاتون کون ہوتی ہے بات کرنے والی. تو یہ سارا جو سسٹم ہوتا ہے یہ بہت عورت کو پیچھے کر رہا ہوتا ہے. ہم نے ان رویوں کو تبدیل کیا, یعنی جو خواتین تھی ان کو بھی ڈیسیژن میں اسی طرح شامل کیا جس طرح کے ایک مرد کو شامل ہونا چاہیے. کیونکہ چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایسا نہیں سمجھا جاتا کہ ایک خاتون کو اس کے فیصلے میں شامل کیا جائے. جس طرح اگر میں ریسنٹلی بات کروں, حالانکہ مطلب ہمارا اتنا کام کرنے سے سماجی ہم آہنگی کے لحاظ سے خواتین کو عام طور پہ فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا, لیکن یہاں پہ لوکل لیول پہ فرسٹ ٹائم خواتین کو شامل کیا گیا. مسئلہ یہ تھا کہ جو تھا سوشل کوہین کا,
وہ اسپیکر کی وجہ سے تھا, مسجد کے اسپیکر اور چرچ کے اسپیکر کی وجہ سے. فرسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی اس فیصلے میں بیٹھی ہیں تو ہمیں بہت اچھا فیل ہوا کہ جو یہ فیصلہ ہو رہا ہے اس میں جو شمولیت ہے وہ خواتین کی بھی ہے, جو ہمیں بھی امپاور کر رہی تھی کہ جو کام ہم کرنے کے لیے نکلے ہیں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں وہ ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں موٹیویٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ امپاور ہو رہی ہیں, بس بیٹھ کے ان کو بات چیت کر کے موقع دیا جائے. تھینک یو. اچھا, اب ہم تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ آپ کی طرف سے کچھ اگر سجیشنز یا ریکمنڈیشنز جو جتنے دیکھنے والے ہیں اس وقت, ہمیں بہت دور دور تک دیکھا بھی جا رہا ہے, جو اتنا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اپنے ولیج فورمز کے ذریعے جو آپ نے بنائے ہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں مرد بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, باقی لوگ ہیں, آگہی سینٹرز چلا رہے ہیں آپ لوگ ایز والنٹیئرز, کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں سماجی رویے بدل رہے ہیں جو کہ آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ ہیں؟ تو ہم ان کو کیسے سسٹین کر سکتے ہیں, ان رویوں کو کیسے کہ یہ جاری رہیں, یہ جو آپ کی کوششیں ہیں, یہ کاوشیں ہیں جو آپ کی ایز یوتھ کر رہے ہیں, آپ ایز نوجوان کر رہے ہیں, یہ باقی نوجوان بھی کریں, یہ کوششیں جاری رہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ میں یہاں پہ یہ بات ایڈ کروں گی کہ میں جیسے کہ گائز اینٹی ایز اے والنٹیئر چلا رہی ہوں, اس میں یہ میں چینج ایک تو لا پائی کہ جیسے کہ ایک فیصلہ سازی میں ایک مرد کو رکھا جاتا تھا, عورت کو رکھا جاتا ہے, وہ اس فیصلے میں ایک ٹرانسجینڈر کو بھی رکھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, اتنے مردوں عورتوں میں اکیلی ٹرانس. تو میں اس میں یہ کہوں گی کہ اس سٹیپ کو مزید آگے تک بہتر, اگر کل کو میرا گائز سینٹر جو ہے بند بھی ہو جاتا ہے پروجیکٹ آواز دو کے حوالے سے, تو میں نے اتنا چینج وہاں پہ ہے کہ لوگوں جو فیمیلز تھی, ٹرانسجینڈر تھے یا کوئی مردوں کو بھی کوئی پرابلم تھے, وہ میرے گائز سینٹرز پہ آ کے اپنی پرابلمس باتیں بتا رہے تھے, اور ان کو میں نے اداروں کے ساتھ ملوایا, ان کے سیشنز کروایا اداروں کے ساتھ اپنی میٹنگز کے ذریعے. اپنی میٹنگز میں بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے کچھ لوگوں کو بلایا, ان لوگوں کو بتایا کہ وہ لوگوں کے مسائل کے لیے ان کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں, کیسے وہ معاملہ رہ سکتا ہے سسٹین. تو اس کے ذریعے ویڈیو سیشنز کروائے, پوسٹر ڈسیمینیشن کروائی, کمپینز کروائے. تو اگر کل کو یہ کلوز بھی ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہے کہ لوگوں میں اب اتنی امپیکٹ ہے, لوگوں میں اتنا رویہ اچھا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کس ادارے کے ساتھ رہنا ہے اور کس معاملے کو کس جگہ تک لے کے جانا ہے. سسٹینیبلٹی کی بات کریں تو جب بھی ہم لوکل کمیونٹیز میں کام کر رہے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو ریسورس پرسن ہے, جو جس ولیج فارم کے اندر ہم کام کر رہے ہیں, وہ ادھر سے لوکل ہی ہو, اور ادھر اس کے لوکل گھر میں ہی اس کا ایک آگاہی سینٹر بنایا ہوا ہے ہم نے. تو ادھر لوکل علاقوں سے جب ایک ولیج فارم بنتا ہے اور ادھر سے ہی ان کے لیے ایک ریسورس پرسن ہے, تو آئی تھنک وہ جب کام کر رہا ہوتا ہے تو ان کے اندر ایک کمیٹی بنا رہی ہوتی ہے, چاہے ہم کل ادھر اس علاقے میں جائیں نہ جائیں, تو ہم نے ان لوگوں کو اتنا امپاور اور اتنی انفارمیشن ان تک دے دینی ہے کہ کون سا ادارہ ان کے لیے کیا کر رہا ہے, اور ان کی رابطہ کاری انہی اداروں کے اندر جن سے ان کا حل ہو رہا ہے ان کے ساتھ انہیں کنیکٹ کروا دیا ہے. تو دیٹ کنیکٹیوٹی, دیٹ کنیکشن از کہ سسٹینیبلٹی کی طرف لے جاتا ہے چیزوں کو. میں نے ایک کوٹیشن کوٹ کرنے لگا, ہمارے سر اکثر کہتے ہیں تو یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ. تو جب ہم لوکل کمیونٹیز کو اداروں کے ساتھ ان کا ایک نیٹ ورک بنا رہے ہیں, تو آئی تھنک یہ جو نیٹ ورتھ بنتی ہے یہ سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جائے گی ہمیں. زبردست. آئی تھنک جب گھر کے بڑے سربراہ جو کہ جن سے بچے زیادہ ڈرتے ہیں, ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات چیت کر کے ان کو ہم اپنے فیصلوں میں شامل کریں, تاکہ وہ جب سمجھیں گے تو وہ پھر محلے میں یا ارد گرد بھی ان کی بات کا بہت زیادہ اثر رکھا جاتا ہے, ان کی بات مانی جاتی ہے. تو وہ خواتین کے لیے بھی بات کر سکتے ہیں, ان کی بات مانی جا سکتی ہے, اور جو پی ڈبلیو ڈیز ہیں ان کے لیے بھی جو گھروں میں انہوں نے بٹھائے ہوئے ہیں کہ کوئی دیکھ لے گا تو وہ کیا بولے گا, تو یہ چیز ختم کر دیں گے وہ. تو اس کے علاوہ ہم میڈیا میں ان کو یوز کر سکتے ہیں, ہم چھوٹی ایڈز میں لے سکتے ہیں, فلم میں لے سکتے ہیں, ڈراماز میں لے سکتے ہیں.
تو وہ چیز خواتین کے اندر بہت زیادہ اس کو رکھی جاتی ہے، اثر رکھتی ہے. تو جب یہ چیز گھر گھر میں پہنچ جائے گی تو آئی تھنک کہ پھر اس چیز میں کوئی اتنی مشکل نہیں آئے گی. آج ہم ہیں، کل ہم نہ بھی ہوں، تو آئی تھنک وہ پھر وہ چینج چلتی رہے گی. فضا، آپ کی جو کوششیں ہیں، آپ اتنا زبردست جو کام کر رہی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی میں فرق آ رہا ہے؟ اور اگر ہے تو یہ کیسے سسٹین کیا جا سکتا ہے، کیسے جاری رہ سکتا ہے؟ فروا. سسٹین کی بات کروں تو جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اپنی علاقوں میں، اپنی کمیونٹی میں، ہم نے جو چھوٹے چھوٹے سے نیٹ ورک بنائے ہوئے ہیں، ان میں جب ہم جا کے مکالمے کرتے ہیں، بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں، تو بہت سے جو مسائل ہیں جب ان کا حل بیٹھ کے بات چیت کرنے سے نکلا ہے، تو لوگوں کا اب یہ رویہ بن رہا ہے کہ بہت سے مسائل تو ایسے ہیں جو ہم نے بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں، تو لوگ بیٹھ رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. اس سے ہمیں بہت سے مسائل جو تھے، اگر میں یہاں پہ ایک بتاؤں بات کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، ایک لوکل علاقے کی بات ہے، ایک کرسچن لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے لیے قبر بنائی گئی، لیکن اس کو جب تدفین کا مسئلہ بنا تو مسلم کمیونٹی سے جب انہوں نے کہا کہ ہم نہیں تدفین کر سکتے، تو وہیں پہ ہی ہماری کمیونٹی کے وہاں کے چھوٹے علاقے کے جو لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھے اور بیٹھ کے کہا کہ مطلب اس 4 جو تھے وہ ریلیجیس لیڈر مسلم کمیونٹی سے، اور 4 جو لیڈر تھے وہ کرسچن کمیونٹی سے، اور کچھ یوتھ والنٹیئر وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے مل کے بات چیت کی، تو وہ مسئلہ جو تھا وہ حل ہو گیا. یعنی پھر اس سے کمیونٹی میں یہ میسیج کیا کہ ہمارے مسائل ہیں، ہمارے علاقے ہیں، ہمیں مل جل کے بیٹھنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے تاکہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے علاقوں سے ختم ہو. یعنی مجھے جو میرے اکارڈنگ جو سسٹینیبلٹی ہے وہ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے بات چیت کرنا ہے. تو ہم رہیں یا نہ رہیں، لوگوں کو جب یہ احساس ہو جائے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں گے، مسائل حل ہوں گے، تو میرا خیال ہے سسٹینیبلٹی جو ہے وہ بڑھے گی، لوگ انسپائر ہوں گے، لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آئے گی، اور اس طرح سے ہمارا ہونا یا نہ ہونا میرا خیال میٹر نہیں کرے گا. تھینک یو. کیونکہ انکلوژن میٹر کرتی ہے. انکلوژن میٹر کرتی ہے، ڈیفینیٹلی. تھینک یو. اب ہم تھوڑا سا آڈینس کے پاس چلتے ہیں. اگر کوئی کامنٹس ہیں ہمارے پینلسٹ کے جو ہم نے انہوں نے ونڈرفل اپنی اسٹوریز شیئر کی ہیں، کوئی کویشچنز ہیں، اگر پارٹیسپینٹس شیئر کرنا چاہیں تو مائک آپ لے جائیے ان کے پاس. اگر کوئی ادھر سے یہ بات کریں. جی السلام علیکم. آج کی ساری ڈسکشن سے یہ جو ساری ہم نے سکسیزفل سٹوریز سنی، یہ جو ہم نے اچھے اچھے کام سنے اور دیکھیے ہم کس طرح اپنے بیہیویئر کو چینج کر رہے ہیں، کمیونٹی کو چینج کر رہے ہیں، تو اس میں میں نے جو اس کو سمرائز کیا ہے کہ ہم ایز اے یوتھ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا انکریج کیا جائے، اپنی یوتھ کو اس سائڈ پہ لایا جائے. یوتھ ایک ایسا ہمارے پاس سرمایہ ہے کہ ہم اس کو ان کا کہہ لیں کہ سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت سے لوگوں میں ہوتا ہے، تو اگر ہم ان کو چینج بناتے ہیں تو دین یہ کہ ہم اپنے جو بیہیویئر چینج ہیں ان کو اور بہتر کر سکتے ہیں اور زیادہ دور تک ان کی اپروچ کر سکتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو صبا. کوئی اور کامنٹ یا کویشچن؟ جی یہ خاتون کا ہاتھ. جی السلام علیکم. میرے 2 بچے ڈیف ہیں، ایک بیٹی ایک بیٹا، اور میں نے ان کی جس طرح پرورش کی ہے، میرا بس ایک ہی مقصد ہے زندگی میں کہ میں نے انہیں ان کے ساتھ لے کر آنا ہے، ایک لیول پہ میں نے ان کو لے کر آنا ہے، اور میں نے بڑی محنت کی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج میرے بچے بہت اچھی پوسٹ پہ بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے بہت اچھے ہیں. پورے خاندان میں مطلب کوئی فرق نہیں ہے اب ان میں، اور یہ جو میری بچی بیٹھی ہے کوئی فرق نہیں ہے ان بچوں میں. بہت شکریہ. اور میرے خیال سے آپ نے جب ہمارے سب یہاں پہ جو پینلسٹ ہیں یہ سب بہت بہادر ہیں، لیکن آپ نے خصوصاً فضا کو جب دیکھا ہوگا اور ان کی باتیں سنی ہوں گی تو یقیناً آپ کا حوصلہ بھی بڑا ہوگا.
کہ اگر ہم مختلف علاقوں میں جہاں پہ سہولیات نہیں ہیں وہاں رہ کر بھی جب یہ لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنے زبردست کام کر رہے ہیں تو آپ کے بچے بھی انشاءاللہ ضرور آپ کی محنت رنگ لائے گی. بہت شکریہ آپ کے کامنٹ کا. السلام علیکم، میرا نام سمیہ ہے. اور جو یہ ڈسکشن میں نے سنی تو اور جب جیسے جیسے ڈسکشن جتنے بھی پینلسٹ تھے جب وہ کرتے تھے اور جو چہرے پہ چمک تھی وہ مجھے بھی بہت انکریج کر رہی تھی آنیسٹلی بیونڈ ایکسپریشن. جب فروا کے چہرے پہ اسمائل کے ساتھ ساتھ چہرہ دمکنا شروع ہو جاتا تھا دیٹ موٹیویٹس می اے لاٹ. اور بات کریں گے تو بات بنے گی. جو آپ سب کی ڈسکشن سے میں نے سیکھا بات کرنے سے بات بنے گی. تو ہمیں بات کرتے رہنے چاہیے اور مل بیٹھ کے اپنے محل نکالنے چاہیے. ہم ہر بار یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ نہیں کیا، اسٹیٹ نے یہ پرووائڈ نہیں کیا، ہم نے کیا کیا، میں نے کیا کیا. تو بات کریں تاکہ بات بن سکے. تھینک یو. میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں ان علاقوں میں رہتی ہوں جن علاقوں میں بیٹے کو زیادہ مانا جاتا ہے بیٹی کی نسبت. تو میرے سامنے کچھ ایسی خواتین تھیں کہ جو اپنے بیٹوں کو تو اچھے اسکول میں بھیج رہی تھی لیکن بیٹیوں کو وہ اچھے اسکول میں نہیں بھیج رہی تھی. تو ہم نے جب یہ تقریباً ایک گھر میں 2 گھر میں اس طرح سے دیکھنا شروع کیا تو مجھے بس آتے خود اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارا معاشرہ مطلب ایک مائنڈ سیٹ لڑکیوں کو اتنا پیچھے. تو اس کے لیے بھی ہم نے کمپین شروع کی، خواتین کو یہ احساس دلانا شروع کیا کہ جو بیٹی ہے وہ بھی وہی ہے اور بیٹا بھی وہی ہے، دونوں میں دل تو ہے نا. جب یہ بات کی اور ان کی پیرنٹس سے بات کی تو بیٹیوں کو بھی انہی اسکولس میں ایڈمیشن ملنا شروع ہو گئے جن میں ان کے بیٹے جاتے تھے. تو یہ ہمارے لیے انسپائر ہوا کہ تھوڑا سا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. یعنی کچھ باتیں ایسی ہیں جیسا کہ میڈم نے بات کی کہ بات کریں گے تو بات بنے گی. تھینک یو. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گی، جیسے کہ میں ٹرانسجینڈر پرسن جہاں پہ عورتوں اور مردوں کو اہمیت دی جاتی ہے، اب چینجنگس اتنا ہے کہ خواجہ سراؤ کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. اور زندگی کا ہمارا ایک جو ہے زندگی ایک پھول کی نما ہوتی ہے، ایک مرد بھی پھول ہے، ایک عورت بھی پھول ہے، خواجہ سرا بھی پھول ہے. جب یہ تینوں ملتے ہیں تو ایک گلدستہ بنتا ہے، وہ گلدستہ ہمیشہ مہکتا رہنا چاہیے تو زیادہ پیارا لگے گا. تھینک یو. احتشام، آپ کچھ کامنٹ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ کی آڈینس سے جو آپ کی باتوں پہ جو کامنٹس آئے ہیں؟ ایک بڑی اچھی بات کی کہ بات کریں گے تو بات بڑھے گی. تو اسی طرح میں صرف انیشیٹو لینے کی بات چاہ رہا. جن علاقوں میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ریلیجیس منورٹیز کو اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ اب جب ہم ایجوکیشن میں بڑھنا شروع ہوئے ہیں اور انیشیٹوز خود سے لینا شروع ہوئے ہیں تو ہماری شمولیت بھی ان سب کے اندر آ رہی ہے. تو آئی تھنک خود انیشیٹو لینا اٹس دا گریٹ چینج ٹو چینج دا کمیونٹی اینڈ ٹو چینج دا بیہیویئر. کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں فروا؟ ضرور. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی ٹرانسجینڈر پرسن کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے علاقے میں تھوڑا سا مائنڈ سیٹ یہ بھی تھا کہ جو ٹرانسجینڈر پرسن ہیں ان کو عام کمیونٹی میں رہنے کے لیے گھر نہیں دیا جاتا تھا. کیا تھا کہ ان کو ایسی جگہوں پہ گھر ملتے تھے جہاں پہ اسلامس کوڑا کرکٹ. لیکن جیسے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ڈپرائیوڈ گروپ کی تو ہم خواجہ سرا کے حقوق کے لیے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ولیج فورم میں 2 خواجہ سرا ایسے آئے جو گھر کی تلاش میں تھے. ولیج فورم کے لوگوں نے خود ان کی گارنٹی دی اور ان کے لیے گھر جو تھا وہ کرائے پہ لے کے دیا اور ان کو بھی وہی موقع فراہم کیے جو کہ ایک عام انسان عام سوسائٹی میں چاہ رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے اس حقوق کو لے کے بہت زیادہ خوش ہوئے کہ ہمیں بھی ایسے علاقوں میں رہنے کا مزہ آ رہا ہے، زندگی ہمیں ملی ہے جو کہ عام انسان کی تھی. یعنی یہ جو چیزیں ہیں جب ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں تو بڑا اہم ثابت ہوتی ہیں. تھینک یو. Thank you very much. Thank you very much for your comments.
dear participants here. آپ تمام panelists کا بھی بہت بہت شکریہ. فروا, فضا, احتشام اور زیبو, آپ نے جو اپنی سٹوریز جس طرح سے جو ایک اپنا سفر بتایا اور جو اتنا آپ ایز یوتھ لیڈرز انیشیٹیوز لے رہے ہیں, یہ بہت اہم, جو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے وہ یہ کہ جس طرح سے آپ نے کمیونٹی فورمز بنائے ہیں, جس طرح سے آپ نے ولیج لیول پہ آپ نے ولیج فورمز بنائے ہیں, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ کے ولیج فورمز میں خواتین, خواجہ سرا افراد, مرد, پرسن ود ڈسیبلٹیز سب شامل ہوتے ہیں. سو یہ بہت ایویڈنٹ ہے کہ, اور ہمیں ہوپ دیتا ہے, جو کہ اس واؤ فیسٹیول کا تھیم بھی ہے کہ ہم سب میں سرخاب کے پر ہیں, جو کہ ہمیں امید دیتے ہیں کہ چاہے جتنے بھی پرابلمز اور جتنے مسائل ہوں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے اپنی تمام جوابات میں مسائل سے زیادہ جس طرح سے آپ ان مسائل کو حل کر رہے ہیں اس کو فوکس کیا ہے, کہ کس طرح سے عوام یا لوگ آپس میں مل کر کام کر رہے ہیں, کس طرح سے وہ اداروں سے رابطے کر رہے ہیں, کس طرح سے آپ اور آپ جیسے لوگوں کی جو والنٹری ایفرٹس ہیں وہ لوگوں کو آپس میں جوڑ رہی ہیں اور انکلوژن بڑھا رہی ہیں. تو یقیناً سننے والوں کو بھی اس سے بہت امید ملی ہوگی. ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن جتنا انکلوسیو ہمارا پینل تھا اور جتنی آپ کی انسپائرنگ سٹوریز تھیں, آئی تھنک یہ ہمیں بتاتا ہے کہ انکلوژن میٹرز. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.